नंगे नाच आज मुहर्रम के दिन पर, नंगे गाने आज मुहर्रम के दिन पर गाए जा रहे हैं। कई ऐसी जगह आपको, कई ऐसे सूबे आपको मिल जाएंगे जहां पर मुहर्रम के दिन डीजे लगाकर, गंदे गंदे गाने लगाकर लोग डांस कर रहे हैं। ये कौन सा मातम है? ये कौन सा मातम है? जबकि मातम को हराम कहा गया है, नौहा को हराम कहा गया है। इस महीने में जितना ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी से बचने का हुक्म दिया गया, उतना ज्यादा आज मुसलमान इस महीने में अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। 10 मुहर्रम को रोजा रखने का हुक्म दिया गया, लेकिन आज मुसलमान क्या करते हैं? आज 10 मुहर्रम को जो डिशेस घर में बनाई जाती हैं, उम्दा उम्दा किस्म के खाने और पकवान बनाए जाते हैं, पूरियां बनाई जाती हैं, शरबत बनाया जाता है, आने जाने वाले लोगों को रोड पर, रास्ते पर खड़ा करके शरबत को पिलाया जाता है, जबकि ये दिन रोजा रखने का है। लोग आज शरबत और पूरियां बनाकर खा रहे हैं। यह कहां का इस्लाम है? किसी भी नेकी के काम करने पर डबल सवाब मिलता है। हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं कि वहीं पर अगर कोई इंसान इस हुर्मत वाले महीने में कोई गुनाह का काम करता है तो डबल गुनाह उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। अगर कोई एक झूठ बोलता है, डबल झूठ बोलने का गुनाह लिखा जाएगा। अगर कोई इस महीने में एक चोरी करता है, 2 चोरी करने का गुनाह लिखा जाएगा। अगर इस महीने में एक मर्तबा जिना करता है, 2 जिना करने का गुनाह लिखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिल मबऊस इला काफ़तिन नास मिनल अरबि वल अजम व अला उम्मतिहि अल्लती हिया खैरुल उमम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। हाज़रीन मजलिस व पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, इस मुबारक मजलिस में जिस मौजू को लेकर आपके पेश नज़र बैठा हुआ हूँ वो मौजू है माह मुहर्रम की शरई हैसियत। यानी मैं और आप इंशाअल्लाह 2 या 3 दिन के बाद जिस इस्लामी महीने में दाखिल होने वाले हैं वो मुहर्रम का महीना है। और जिस तरह अंग्रेज़ी साल के 12 महीने होते हैं, वैसे ही अरबी साल के भी 12 महीने हैं। अल्लाह ताला ने इन 12 महीनों से मुताल्लिक़ कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 36 में फ़रमाया, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह की किताब में महीनों की गिनती 12 है। 12 महीनों को अल्लाह ने बनाया है। कब से बनाया? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया, उसी वक्त से अल्लाह ताला ने साल के इन 12 महीनों को बनाया। और फिर मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, अल्लाह ने कहा कि इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं, इज़्ज़त वाले महीने हैं, ताज़ीम व तकरीम वाले महीने हैं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, और तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। तो इस आयत से मालूम हुआ
کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اور عزت والے مہینے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا 3 متوالیات، ان 4 میں سے 3 مہینے پے در پے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرے ہیں، اور ان مہینوں کے نام کو گنایا ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم و رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، اور ان 4 مہینوں میں سے محرم کے مہینے کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ اب حرمت کا کیا معنی ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو برکت والا بنایا ہے، اور ان 4 مہینوں کی بہت ہی زیادہ ویلیو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی لیے ان 4 مہینوں کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان 4 مہینوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان 4 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت والے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان مہینوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ 12 مہینے، ان میں سے 4 مہینے اور یہ حرمت والے مہینے، اور میں اور آپ 2 یا 3 دن کے بعد جس مہینے میں قدم رکھنے والے ہیں وہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور سال کی شروعات، اسلامی سال کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ جب یہ مہینہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے اور اس مہینے کی منزلت، اس کی قدر اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں بہت ہی بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے، تو مجھے اور آپ کو اس مہینے میں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے؟ بالکل اسی طرح ہم اس مہینے میں زندگی گزاریں گے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارا ہے۔ ہم اس مہینے میں بالکل اسی طرح زندگی گزاریں گے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمانوں پر، ہماری زندگیوں میں کئی مرتبہ محرم کا مہینہ آ چکا ہے، لیکن نہ ہی محرم کے مہینے کا کوئی خیال، نہ ہی اس کی تعظیم کا کوئی خیال، نہ ہی اس کی عزت کا کوئی خیال۔ جس طرح ہم عام دنوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ویسے ہی محرم کے مہینے میں بھی ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو چلاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ان دنوں میں ہم لوگوں کو اور زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مختصر سے وقت میں کہ ماہ محرم میں ہمیں کون سے کام کرنا چاہیے، کس طرح ہم کو زندگی گزارنا چاہیے، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں اس محرم کے مہینے میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس مہینے میں ہمیں اپنے جانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنی نفس پر، اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں کو جب پالو، جب یہ مہینے تمہاری زندگی میں آ جائیں، محرم کا مہینہ تمہاری زندگی میں آ جائے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا کیا معنی اور کیا مطلب ہے؟ محدثین اور مفسرین اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اس کے دو معنی اور دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ پہلا معنی اور پہلا مطلب یہ ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی اس مہینے میں جنگ و جدال نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس محرم کے مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کرنے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جنگ کی جائے یا نہ کی جائے۔ لوگ آپ کو پوچھتے ہیں، قل اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں لڑائی کرنا، اس مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو معلوم ہوا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا پہلا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن کی آیت ہے، بڑا گناہ ہے۔ آج ہم کتنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے لیکن ہمارے گھروں میں لڑائیاں، ہمارے خاندان میں لڑائیاں، ہمارے محلے میں لڑائیاں، ہماری سوسائٹی میں لڑائیاں، کبھی کچرا ڈالنے پر لڑائی، کبھی گاڑی گھر کے بازو رکھنے پر لڑائی، کبھی کسی کا پرنالا پانی بازو کے گھر میں گرتا ہے وہاں لڑائی، کبھی کسی چھوٹی بات پر لڑائی، کسی کے بچے نے کسی کے بچے کو ذرا کھینچ دیا، وہاں پر پڑوسی سے لڑ پڑتا ہے، جھگڑ پڑتا ہے، لڑائی کا ایک ماحول جاری ہو جاتا ہے۔ بچوں سے لڑائی عورتوں تک، عورتوں سے بڑوں تک، بڑوں سے بوڑھے اور بچوں تک یہ لڑائی پھیلتی جاتی ہے، جبکہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا دوسرا معنی اور دوسرا مطلب مفسرین اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ پہلا معنی جنگ و جدال نہ کرو، دوسرا معنی ظلم کا، اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، چاہے نماز نہ پڑھنے والی نافرمانی ہو رہی ہو، چاہے شراب پینے کی نافرمانی ہو، چاہے جوا کھیلنے کی نافرمانی ہو، جھوٹ بولنے کی نافرمانی ہو، غیبت کرنے کی نافرمانی ہو، کسی کے دل کو دکھانے کی نافرمانی ہو، کوئی بھی کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ خوش نہیں ہوتا، ایسے ہر کام سے اس مہینے میں اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس سورۃ توبہ کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو جس بات کا حکم دیا ہے، اس سے مراد یہ ہے
کہ تم لوگ اللہ کی ہر نافرمانی والے کام سے اپنے آپ کو اس مہینے میں بچاؤ، اور جہاں پر اللہ تعالی حرمت والے مہینے میں کسی بھی نیکی کا ثواب ڈبل دیتا ہے، کسی بھی نیکی کے کام کرنے پر ڈبل ثواب ملتا ہے، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہیں پر اگر کوئی انسان اس حرمت والے مہینے میں کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو ڈبل گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک جھوٹ بولتا ہے، ڈبل جھوٹ بولنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اگر کوئی اس مہینے میں ایک چوری کرتا ہے، 2 چوری کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اگر اس مہینے میں ایک مرتبہ زنا کرتا ہے، 2 زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اور زنا ہماری نگاہ میں آج صرف یہاں تک محدود ہو چکا ہے، 2 جسم کے ملاپ کو آج ہم زنا سمجھتے ہیں، ایک مرد اور عورت کے جسم کے ملاپ کو ہم زنا سمجھتے ہیں، جبکہ زنا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا زنا ہوتا ہے۔ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے کسی بری اور بے حیائی چیز کو دیکھے۔ کان کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنے کان سے کسی بے حیائی چیزوں کو سنے، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کسی بے حیائی والی باتوں کو کرے۔ آج غور کیجئے، یہ جو اسمارٹ فون ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری جیب میں ہے، آسانی کے ساتھ ایک کلک پر ایک انگلی گھما کر آج ہم سے زنا پر زنا ہو رہا ہے۔ کہیں پر بے حیائی والی تصاویر کو دیکھا جا رہا ہے، کہیں پر بے حیائی والے ویڈیوز کو دیکھا جا رہا ہے۔ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، آج بس انگلی گھمانے کی ضرورت ہے، انگلی کے دبانے کی ضرورت ہے، وہ تمام بے حیائی کی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ان انگلیوں سے، ان انگلیوں کے پوروں سے جو ہم اپنے موبائل پر ان گندی تصاویر کو کلک کرتے ہیں، قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان آیات کی تفاسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی زبان کو لاک لگا دے گا اور سارے اعضاء کو زبان دے دے گا۔ ہاتھ کو زبان دی جائے گی، انگلیوں کو زبان دی جائے گی، پیروں کو زبان دی جائے گی، ہر وہ ہمارا جسم کا پارٹ جس سے ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا تھا، کوئی برائی کا کام کیا تھا، ہر ہمارے جسم کا حصہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ انگلیاں جو ہمارے موبائل پر چلتی تھی، یہ انگلیاں کہیں گی، اے اللہ تیرا یہ بندہ اپنی ان انگلیوں سے گندی تصاویر کو کلک کرتا تھا، گندے ویڈیوز کو کلک کرتا تھا۔ یہ آنکھیں وہاں پر کہیں گی، ان آنکھوں سے ان بے حیائی کی چیزوں کو یہ بندہ دیکھا کرتا تھا۔ ہمارا عالم وہاں پر کیا ہوگا، ہماری وہاں پر حالت کیا ہوگی جب یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ کا بدلہ ڈبل کر کے اس حرمت والے مہینے میں نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر قسم کے زنا سے، ویسے تو سال کے 12 مہینے ہمیں زنا سے بچنا ہے، سال کے 12 مہینے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، سال کے 12 مہینے ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، سال کے 12 مہینے ہمیں لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، لیکن اس حرمت والے مہینے میں اور زیادہ ہمیں احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور زیادہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حرمت والے مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں، ان کاموں میں سے دوسرا کام
عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، یعنی محرم کی جب 10 تاریخ آتی ہے جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی افضل روزہ ہے، اگر کوئی زیادہ ثواب والا روزہ ہے، شہر اللہ المحرم، تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ دوسری دلیل بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی روزے کو اتنا زیادہ فضیلت دیتے ہوئے اور اتنا زیادہ تلاش کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا زیادہ اہمیت اور فضیلت اللہ کے رسول عاشورہ کے روزے کو دیا کرتے تھے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے صحابہ اور صحابیات کو یہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اس وقت میں صحابہ اور صحابیات وہ خود روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس کی فضیلت کے پیش نظر، اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کے ثواب کو دیکھ کر صحابہ اور صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھایا کرتے تھے۔ اس کی دلیل ربیع بنت معوذ اس حدیث کے راویہ ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں اس 10 محرم کے روزے کو رکھنے کا حکم دیا تو ہم مرد لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، عورتیں بھی روزہ رکھتی تھیں، اور ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے، یہاں تک کہ جب بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے، روزے کی حالت میں وہ بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ کھیلنے میں ان کا دل لگ جائے اور وہ افطار تک بھوک کو بھول جائیں۔ افطار کے وقت تک ہم اپنے بچوں کو کھیل میں مگن کر دیا کرتے تھے۔ غور کیجئے صحابہ اور صحابیات کتنا زیادہ اس 10 محرم کے روزے کو اہمیت دیا کرتے تھے، وہ خود بھی رہتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھایا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری کے ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہاں پر دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم 10 محرم کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ سے بچایا تھا، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نجات دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اگر تم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہو تو ہم لوگ تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں، ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہیں،
ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں. اور صحابہ میں اعلان کر دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے. اور پھر یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا لو. اب احادیث میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے کہ وہ ایک روزہ ہمیں کب ملانا چاہیے. یعنی 10 تاریخ کو تو اصل روزہ ہے، اب 9 تاریخ کو ہم ملا کر 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، یا 10 تاریخ کے ساتھ 11 تاریخ کو ملا کر 10 اور 11 محرم کو ہم روزہ رکھیں گے. تو سب سے پہلے اس سلسلے میں مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشرہ، اے لوگوں تم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودیوں کی مخالفت میں التاسع والعاشرہ، 9 محرم کو اور 10 محرم کو تم یہ روزہ رکھو. اور ایک اور حدیث عبداللہ بن عباس وہی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ وخالفوا الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، تم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس روزے میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اور مخالفت کرنے کے لیے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو. لیکن محدثین جو راجح بات اس سلسلے میں بتاتے ہیں وہ محرم کا 9 اور 10 تاریخ کا روزہ ہے. 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر اور راجح قول ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو اس روزے کا اہتمام کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا ثواب ملنے والا ہے، یہ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا انعام ملنے والا ہے؟ اس کا انعام 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم عاشورہ قال یکفر السنۃ الماضیہ. ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ کے رسول اگر ہم یہ روزہ رکھیں گے تو ہمیں کیا ثواب ملنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 1 سال کے گناہوں کو معاف کروانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں، ہر کوئی ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچے کہ آج ہماری زندگی کیسے کیسے گناہوں میں گزر رہی ہے. آج ہماری صبح ہوتی ہے تو گناہوں میں، آج ہماری شام ہوتی ہے تو گناہوں میں، آج ہماری رات ہوتی ہے تو گناہوں میں. آج ہم ہر قسم کا گناہ کر رہے ہیں. چھوٹے گناہ بھی ہم سے ہو رہے ہیں، بڑے گناہ بھی ہم سے ہو رہے ہیں. جان بوجھ کر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، بھری مجلس میں ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، بند کمرے میں ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. اگر ان گناہوں کے بوجھ کو لے کر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور ان گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے اللہ ہمیں سزا دینے پر آ جائے تو اللہ کی سزا کو وہاں پر ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ گناہوں کا بوجھ ہماری پیٹھ سے اتر جائے، ہماری زندگی سے یہ گناہ صاف ہو جائیں، ہماری زندگی سے یہ گناہ دھل جائیں، ہماری زندگی سے ان گناہوں کو معاف کر دیا جائے،
تو ہمیں یہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے. 1 سال کے گناہ یہ عاشورہ کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں معاف کراتا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اتنی بڑی فضیلت، اتنا حرمت والا مہینہ، اتنا تعظیم والا مہینہ، لیکن افسوس آج کے نام نہاد مسلمان اس مہینے میں جہاں پر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا، آج کے نام نہاد مسلمان اتنا ہی زیادہ اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں. اس مہینے میں سب سے بڑا گناہ شرک جیسا گناہ کیا جاتا ہے. محرم کے نام پر محرم کے پنجے بٹھا کر، محرم کے وہ تازیوں کو بٹھا کر، محرم کے ان پنجوں کے سامنے اللہ کے سامنے جس طرح کھڑا ہونا ہے اس طرح ان پنجوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے جس طرح اپنے سر کو جھکانا ہے ان پنجوں کے سامنے آج کے مسلمان اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں. تو پھر کافروں میں اور آج کے مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ جہاں پر اس مہینے میں شرک اور بدعت سے بچنے کا حکم دیا گیا، اتنا ہی زیادہ شرک اور بدعت والے کام اس مہینے میں کیے جاتے ہیں. اس مہینے میں صحابہ جیسی عظیم ہستیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. حضرت ابو بکر کو گالی دی جاتی ہے، حضرت عمر کو گالی دی جاتی ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہ لوگ صحابہ کے ساتھ بغض رکھ کر، ان کے ساتھ دشمنی اور حسد رکھ کر ان کو گالیاں دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، نعوذ باللہ صحابہ کے نام ٹوائلٹ کے پائمالوں پر لکھ کر، لیٹرنگ کے پائمال پر لکھ کر، صحابہ کے نام وہاں پر پائمال پر لکھ کر ٹوائلٹ سے باہر نکل کر صحابہ کے ناموں پر اپنے پیروں کو صاف کرتے ہیں، اپنے پیروں کو رگڑتے ہیں. جبکہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ سے دشمنی نہ کرو. جو میرے صحابہ سے دشمنی کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، آج حضرت حسین کی محبت میں، ان کی شہادت پر جو غلط شرک و بدعات کا ماحول رچا جاتا ہے، کہیں سے بھی دور دور سے اسلام کا کوئی رشتہ اور کوئی ناتا ان کاموں سے نہیں ہے. حضرت حسین کی شہادت اگر مان لیا جائے، حضرت حسین کی شہادت، حضرت حسین کو مار دیا گیا، لیکن کسی بھی مسلمان کے مرنے پر اللہ کے رسول نے 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. صرف بیوی کو الگ کیا گیا. اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی 4 مہینے 10 دن جو اس کی عدت بتائی گئی ہے وہ بیوی مستثنا ہے. اس کے علاوہ ہمارا چچا مر جائے، ہمارا ماموں مر جائے، ہمارا خالو مر جائے، ہمارا بھائی مر جائے، ہمارا باپ مر جائے، ہمارا عزیز سے عزیز دوست مر جائے، 3 دن سے زیادہ ہم ماتم نہیں کر سکتے. حضرت حسین کی شہادت ہو کر سالوں گزر چکے ہیں، لیکن آج حضرت حسین کی شہادت پر لوگ ماتم کرتے ہیں. ماتم کرنے سے منع کیا گیا. اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے، ماتم کے ساتھ ساتھ نوحہ کیا جاتا ہے. نوحہ یعنی اپنی چھاتی کو مار مار کر رونا، اپنے بالوں کو کھینچ کر رونا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر رونا، اور اپنی چھاتی پر، اپنی پیٹھ پر بلیڈ سے کاٹ کر خون بہا کر رونا، اسے نوحہ کہا جاتا ہے. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کے بارے میں واضح طور پر کہا کہ جو لوگ اپنے چہرے کو مارتے ہیں اور اپنے گریبان کو پھاڑ کر روتے ہیں، لیسا منا، وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اسلام سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے.
جو لوگ نوحہ کرتے ہیں, جو اپنے چھاتیوں کو مار کر روتے ہیں, کتنی بے حیائی کی بات وہاں پر نظر آتی ہے. جو جلسے اور جلوس نکالے جاتے ہیں, عورتوں کو مسجد میں تو نہیں بھیجا جاتا. عورتوں کو مسجد میں بھیجنا فتنہ کہا جاتا ہے, لیکن جب محرم کا دن آتا ہے تو اسی مجلس میں عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, نوجوان ہیں, سب ہیں, ایک ساتھ وہاں پر مرد اور عورت نکل کر ننگے ناچ آج محرم کے دن پر, ننگے گانے آج محرم کے دن پر گائے جا رہے ہیں. ہمارے ہندوستان میں بھی کئی ایسی جگہ آپ کو, کئی ایسے صوبے آپ کو مل جائیں گے جہاں پر محرم کے دن ڈی جے لگا کر, گندے گندے گانے لگا کر لوگ ڈانس کر رہے ہیں. یہ کون سا ماتم ہے؟ یہ کون سا ماتم ہے؟ جبکہ ماتم کو حرام کہا گیا ہے, نوحہ کو حرام کہا گیا ہے. اس مہینے میں جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا, اتنا زیادہ آج مسلمان اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا, بھوکے رہنے کا حکم دیا گیا, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے, اللہ کے رسول کے حکم پر, اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لیے 10 محرم کو میرے اور آپ کے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ آج 10 محرم کو جو ڈشز گھر میں بنائی جاتی ہیں, عمدہ عمدہ قسم کے کھانے اور پکوان بنائے جاتے ہیں, پوریاں بنائی جاتی ہیں, شربت بنایا جاتا ہے, آنے جانے والے لوگوں کو روڈ پر, رستے پر کھڑا کر کے شربت کو پلایا جاتا ہے, جبکہ یہ دن روزہ رکھنے کا ہے. لوگ آج شربت اور پوریاں بنا کر کھا رہے ہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ ماہ محرم کی شرعی حیثیت ہے. اس مہینے کی عزت کرنا چاہیے. اس مہینے میں جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنے والا ہمیں بنائے. اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں اس مہینے میں بچائے. ہر شرک اور بدعت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر دے. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان غیر مسلم تنظیموں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے, جہنم کے سانپ اور بچھوؤں سے ہماری حفاظت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, قرآن اور حدیث پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے, دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کرے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.